अब कोई कानून मुल्क में मौजूद नहीं, किसी जज ने सारे काम किए हों तो कोई उसका मुहासबा हो सकता हो, कोई उसका भी हिसाब हो सकता हो, कोई कानून ऐसा हो जो उससे भी पूछ सकता हो। सबके दौरान साकिब निसार साहब के ऊपर बार बार बात की जाती थी क्योंकि बिकॉज ओरिजिनल आर्किटेक्ट इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार देने के भी वो थे। इसका ये है कि जब ये लीक्स आती हैं तो ये लीगल मसला, जो लोगों ने कहा ये लीक कैसे होती हैं, ये तो गैर कानूनी है, ये प्राइवेसी में मेरी इंटरफेरेंस है, और बहुत सी बातें की जाती होंगी। भाई उनको फांसी पर लगा दीजिए जिन्होंने टेप की होगी, उनकी इंक्वायरी कर लीजिएगा, लेकिन ये तो इंक्वायरी कर लीजिएगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो कहीं सच्ची तो नहीं है। साकिब निसार साहब के बारे में जो इतनी बातें कही गई कि उन्होंने जजों को इंस्ट्रक्शन दी, या अब जो बातें आ रही हैं कि उन्होंने टिकट देने के लिए लोगों के साथ बहुत सी बातें की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्यू विद सज्जाद मीर। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं सज्जाद मीर साहब। सर वेलकम टू द शो। भाई साहब, ये पिछले जो एक पूरा बहरान पाकिस्तान के अंदर आता रहा, हम सुनते रहे अदलिया के बारे में, अदलिया की लड़ाई, अदलिया के जजेस के दरमियान जो डिवीजन चल रही है वो, और फिर ऑब्वियसली जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, PDM, PMLN, ये सब कहते थे कि जी जजेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, या मतलब कहा जाता था जजों का ग्रोह है, 3 जज हैं, 5 जज हैं। ये इस सब के दौरान साकिब निसार साहब के ऊपर बार बार बात की जाती थी क्योंकि बिकॉज ओरिजिनल आर्किटेक्ट इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार देने के भी वो थे। उन्हीं के दौर में इमरान खान साहब का घर जो है वो भी रेगुलराइज किया गया, और वही दौर है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर करते रहे, मियां साहब बिन नाहल हो गए। अब साकिब निसार साहब जो हैं उनकी मुसलसल ऑडियो लीक्स आ रही हैं। कभी वो PTI के जो वकला हैं उनको बता रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई आप इनको यहाँ से पकड़ें, इनके साथ ऐसे करें, मरीम नवाज के बारे में भी गुफ्तगू करते हुए। अब जो लेटेस्ट ऑडियो आई है वो महीन ऑडियो, वो उनके बेटे की है, जिसके अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट सूबाई असम्बली का एक शख्स को खरीद के दे रहे हैं, और ऑब्वियसली वो टिकट पहले किसी और को अलॉट कर चुकी थी पार्टी, और उनका कैंसिल करके ये जिसकी सिफारिश कर रहे थे ये नौजवान, उनको दे दिया गया। और उसके लिए वो कुछ 1,20,000 की भी बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं 1,20,00,000 1,20,000 की, उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो 1,20,00,000 था, कुछ कह रहे हैं 1,20,00,000 था, कुछ इससे ज्यादा कह रहे हैं। तो ये सब जो सिनारियो बनता है, इसके अंदर साकिब निसार साहब की जो पोजीशन है वो बहुत वीक नहीं हो गई? जो उनका बयान था कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अब ये सब जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ये तो इस तरफ लीड कर रहा है कि जी उन पे जो इल्जामात हैं वो बिल्कुल सच्चे इल्जामात हैं। देखें, साकिब निसार साहब जो हैं हमारी तारीख खैर मुतनाज़ 3 जजों में से एक हैं। उस ज़माने में जिक्र होता था सज्जाद अली शाह के ज़माने का, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने का। इफ्तिखार चौधरी के पीछे भी एक खल्क़े खुदा थी, कुछ सपोर्ट थी। ये कोई इतने पॉपुलर नहीं आदमी थे। जिस तरह ये आए, अदलिया में आए, वो भी अब रिकॉर्ड मौजूद है। वो कोर्ट में कह दिया था सिद्दीकुल फारूक ने, तो उन्होंने कहा कि तो वही हो जो काटा करते थे अखबारों के तराचे। उन्होंने कहा जी हाँ, और जब आप आते थे तो आपको चाय भी पिलाता था। मतलब ये उससे पहले ही पॉलिटिकल हुआ करते थे नून लीग के साथ। क्या लड़ाई हुई, क्या लड़ाई नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ ने एक फिक्रा कहा है कमाल का कि 2 बातें हैं वो कहीं मुझे और ऐड ना करना पड़ जाए। बहरहाल वो क्या है वो जाने। लेकिन किस्सा ये है कि साकिब निसार साहब ने अपने आप को उसी ज़माने में खासा कंट्रोवर्शियल कर दिया था, और कंट्रोवर्शियल करने की सूरत हाल ये थी कि वो जगह जगह सो मोटर नोटिस लेते थे, एक बात पे नोटिस लेते थे, बोलते थे, बात करते थे, आगे बढ़ते थे। कंट्रोवर्शियल फैसले सारे के सारे जिससे रजीम प्रेजेंट सिचुएशन पैदा हुई वो उन्हीं के ज़माने में हुए। उसके बाद खामोश रहते। एक दिन नज़र आया कि उनकी गाड़ी जो है वो बनी इसमें ज़मान पार्क में जा रही है, चलिए हो गया कुछ किस्सा। अब वो जगह जगह जब उनके बारे में गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के, जिसे चीफ जस्टिस कह लीजिए, कुछ कह लीजिएगा, बयान आया कि इन्होंने मेरे सामने फ़ोन करके ये कहा था कि फलां फैसले के बारे में ये किया जाए, तो ज़ाहिर है कि सबूत तो होता नहीं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लग गया। मसला ये है कि जब ये लीक्स आती हैं तो ये लीगल मसला, लोगों ने कहा ये लीक कैसे होती हैं, ये तो गैर कानूनी है, ये प्राइवेसी में मेरी इंटरफेरेंस है, और बहुत सी बातें की जाती होंगी। भाई उनको फांसी पर लगा दीजिए जिन्होंने टेप की होगी, उनकी इंक्वायरी कर लीजिएगा, लेकिन ये तो इंक्वायरी कर लीजिएगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो कहीं सच्ची तो नहीं है। साकिब निसार साहब के बारे में जो इतनी बातें कही गई कि उन्होंने जजों को इंस्ट्रक्शन दी, या अब जो बातें आ रही हैं कि उन्होंने टिकट देने के लिए लोगों के साथ बहुत सी बातें की, तो इस मसले पर अगर ये तहकीक करना, ये जानना, ये सोचना, ये गौर करना कोई गैर फितरी बात नहीं है। उनकी लीक्स आई हैं, वो गैर कानूनी होगा, प्राइवेसी भी उनकी चैलेंज हुई होगी। ये हर बात में हम ये कहते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन ये तो देखा जाए कि जो चीज़ें लीक हो रही हैं उनके कंटेंट कैसे हैं।
مجھے یاد ہے ایک کیس کے بارے میں کورٹ نے کہا یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. انہوں نے کہا جی وہ چلا لیجیے گا ان کے خلاف, پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر ٹھیک ہے تو اس کو سزا دیجیے جس کے بارے میں یہ ہے. تو یہ قصہ سارا ایسا ہی ہے. ثاقب نثار صاحب نے اس زمانے اب ڈیم بنا رہے ہیں, یعنی عجیب و غریب بابا رحمتیں بنے ہوئے ہیں. لاہور میں آ کے عدالتیں لگا رہے ہیں, لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں. PKLI جو ہاسپٹل تھا اس کا ستیہ ناش کر دیا اپنے بھائی کی وجہ سے. ریلوے شہباز شریف ٹھیک کہتے ہیں, پتہ نہیں کتنے مہینے 12 مہینے کے 14 مہینے مقدمہ سنتے رہے یہ ریلوے لائن اورنج لائن کا, اور اس کے بعد اس فیصلے ججمنٹ کو 8 مہینے کورٹ نے جو تھا وہ فیصلہ محفوظ رکھا. یہ فیصلہ محفوظ بھی عجیب ہے کہ چاہے تو آپ ابھی فیصلہ محفوظ کریں, جلد سے اٹھ کے جائیں اور 1 گھنٹے بعد سنا دیں, چاہے تو 8 مہینے سنائی نہ. تو اس طرح کے اس کے بہت سے فیصلے ہیں جو اب کوئی قانون ملک میں موجود نہیں. کسی جج نے یہ سارے کام کیے ہوں تو کوئی اس کا محاسبہ ہو سکتا ہو, کوئی اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہو, کوئی قانون ایسا ہو جو اس سے بھی پوچھ سکتا ہو کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں ان کو کوئی کون جج کرے گا. صرف تاریخ جج کرے گی. اور تاریخ کے فیصلے تو میں کہا کرتا ہوں عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے, اور میرے خیال میں ثاقب نثار کے بارے میں تاریخ نے جلدی فیصلہ دے دیا ہے, دیر نہیں کی, انتظار نہیں کیا. ان کا ایک خاص مزاج ہے. ایک میں یہ تو نہیں کہتا امبیشس ہیں یا کچھ, میں کہتا ہوں کچھ طبیعت میں ایک عجیب سا اضطرار ہے شاید آگے بڑھنے کا, کچھ کرنے کا, کچھ دکھانے کا, اپنی اہمیت جتانے کا. ان کو اتنا شوق تھا کہ وہ لاسٹ سیکٹری ہونے کے لیے بھی مسلم لیگ کے دروازے پہ بیٹھتے رہے, جج بننے کے لیے بھی کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے جو پلٹا کھایا اور ساری صورتحال پیدا کی اور ملک میں جو کرائسس پیدا ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے. یہ میں یہ کہوں گا ناقابل معافی ہے. لیکن اس کا اپائے کیا ہو, حل کیا ہو, وہ کوئی قانون ہمارے یہاں ایسا موجود نہیں جس کے حوالے سے میں کچھ کہہ سکوں. میر صاحب اب یہ بات آپ نے لا سیکٹری والی ان کی کر دی, پھر ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بعد ازاں مسلم لیگ ان کو ایسا نقصان پہنچایا یا ایسے غلط فیصلے کیے, ان کو اس پوزیشن یا اس پوسٹ میں لانے میں مسلم لیگ نون کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. جس طرح آپ نے خود بتایا ان کو سیکٹری لاہور نے لگایا, پھر اوبیسلی لاہور ہائی کورٹ میں جج بھی وہ اسی زمانے میں لگے. تو مسلم لیگ نون اپنے لائلسٹ ڈھونڈنے کے چکر میں ایسے لوگوں کو میرٹ کے خلاف بھرتی کر لیتی ہے جو بعد میں پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ الزام بھی تو ان کے اوپر, اصل میں یہ الزام بھی آپ لگا لیں, لیکن یہ کہتا ہوں کہ ان کی چوائس شاید ٹھیک نہیں نکلتی رہی. آرمی چیف جتنے بھی نواز شریف نے لگائے وہ سارے الٹے پڑے, گلے پڑے. شاید اس طرح کے ہمارے یہاں ملک کا قانون ایسا ہی ہے کہ فیصلے جو اس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے وہ غلط ہے, اس بنیاد پر فیصلے کرنا اصولی طور پر ہی غلط ہے. وہ ذاتی ناپسند کی اگر میرٹ پر فیصلے ہوتے رہے ہیں یا دیکھتے رہے ہیں کہ یہ آدمی فیئر ہے, اگر دیکھا جاتا ہے فیئر جج ہے اور فیئر فیصلے کرے گا تو شاید اس معیار پر پورا اترنے والا بہتر فیصلے کرتا اور انصاف کے مطابق کرتا. ثاقب نثار کے حوالے سے جس طرح وہ پاور میں آیا, ایسا آدمی جج بھی کس پوزیشن میں ہے اس وقت جو جوڈیشری ہے. آپ ججوں کا انتخاب کیا ہے, 2 کے بارے میں آ گیا کہ وہ جناب جونیئر ہے ان کو اٹھا کے رکھا گیا, 4 کے بارے میں شاید 2 کے بارے میں مقدمات ریفرنسز فائل ہو گئے اور ان کے بھی لیکس ہو گئی ٹیپ بھی. تو بتائیے اگر جوڈیشری کی یہ حالت ہوگی, اعلیٰ ترین جوڈیشری کی, تو ملک میں انصاف کہاں ہوگا؟ اور جس میں مطلب انصاف نہیں ہوگا اور عدالتوں کا یہ امیج ہوگا, وہاں آپ کیا کہتے ہیں نظام چل سکتا ہے؟ کس صورت چل نہیں سکتا. اچھا سر, اس سب کے اندر یہ جو آپ نے بات کی, اسی سب کے اندر پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت سارے ایسے معاملات جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیتی ہے جس کو ہم سیاسی نوعیت کے معاملات کہتے ہیں. اور ہم نہیں کہہ رہے, ان کے اپنے جو بردر ججز ہیں ان کی جو ڈفرنٹ ججمنٹس آ رہی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا بارہا کہ 184(3) کے تحت آپ جو بہت سارے کیسز ایسے لے رہے ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہیں. ویسے ایک کیس جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے تھا, کوئی پٹیشنر تو اس کا تھا نہیں اس وقت. ایک اور کیس چل رہا تھا غلام محمود ڈوگر صاحب کی اپوائنٹمنٹ یا ری اپوائنٹمنٹ کا کیس, اس کے اندر جو ججز سن رہے تھے انہوں نے یہ خود ریفر کر دیا معاملہ چیف جسٹس کو کہ جی آپ اس میں سو موٹو لیں. خود وہ بینچ میں بیٹھ گئے, 9 سے بینچ شروع ہوا اور پھر وہ 5-4 والا جو مسئلہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے وہ چلتا رہا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر تو یہ ہے کہ عدالت نے ایک ڈیٹ دے دی. پہلے وہ اپریل کی ڈیٹ تھی, وہ مئی میں چلی گئی ہوئی ہے, آنے والی ہے 14 مئی کو. عدالت نے کہا ہوا ہے کہ الیکشن کروائیں. آج ہم 14 مئی سے تقریباً 13 دن دور ہیں, الیکشن تو نہیں ہوتے نظر آ رہے. مطلب وہ لاجسٹکلی بھی پاسبل نہیں ہوگا اگر فرض کریں حکومت کرنا بھی چاہے. تو یہ ہم ایک انچارٹڈ ٹیریٹری میں نہیں گھس رہے ہیں. 90 دن ہیں, انٹرم گورنمنٹس کا کیا بنے گا, الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ صوبے جو 2 ہیں ان کے اندر جو حکومتیں نہیں ہیں ان کا کیا بنے گا, اس کا حل کیسے نکلتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں وہ ججز سمجھدار تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمیں سیاست کے میدان میں نہیں آنا چاہیے,
اور انہوں نے یہ بھی مشورے دیے تھے کچھ لوگوں کو جو مقدمے لے کے جاتے تھے کہ سیاسی معاملات ہیں آپس میں طے کریں، بہت درست بات تھے. یہاں تو یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، یہاں اگر کوئی ایسی سیاسی مقدمات ہوں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک الگ ہونا چاہیے، جس طرح کہ میثاق جمہوریت میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ ایک ایسا کورٹ ہوگا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. اور ہر وقت آپ نے ایک سو موٹر نوٹس لیا جس کا آپ 90 دن کا کہتے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، چلنے دیتے، یا ان کو کہتے جلدی فیصلہ کرو، وہ فیصلہ آ جاتا، پھر آپ کے پاس اپیل آتی تو آپ فیصلہ کرتے. آپ نے خام خواہ جس کو ایک لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، میں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اردو میں اب اس کا مترادف بھی نہیں ہے اور یہ اب رائج بھی ہو گیا ہے کہ پنگا لیا خام خواہ. جیسے کہتے اڑتے تیر کو تھامنا، اردو میں ایک محاورہ ہوا کرتا ہے. آپ نے وہ کیا، راہ چلتے پکڑ کے مقدمہ سنا اور ٹھک ٹھک کر کے اس کا فیصلہ بھی ساتھی ججوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے 2 کو نکالا، 2 خود نکل گئے، پھر 2 کے فیصلے پر ڈسون کیا اور 3 آدمی. اچھا وہی جج ہیں جو فیصلہ کیے جا رہے ہیں جب سے، اور ان ججوں کی بدنامی ہو رہی ہے. اچھا اب لوگ تحقیق کرنے لگے ہیں کہ کون کون سے دوسرے مقدمات میں جن میں فیصلے ان ججوں کے کیے ہوئے ہیں. مشہور قتل کا کیس ہے، وہ شاہ جتوئی کا کس کا معاملہ جو ہے اس میں بھی یہی بینچ ہے. تو یہ جب فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو عدالتوں پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے. پہلے یہ اعتبار لوور کورٹ پہ نہیں تھا، پھر ہائر کورٹ پہ کبھی ایسا شک نہیں گزرتا تھا. اب طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خیال میں عدلیہ کا یہ وقار قائم ہونا ملک کے نظم کے لیے، نظام کے لیے یقینی طور پر بہتر نہیں ہے. سر وہ عدلیہ کا نظام تو کے لیے تو بہتر نہیں ہے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو خلا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ 90 دن کے اندر تو الیکشن کرانے کی بات اور آئین میں ہے، اور اوبیسلی جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کا کانسیپٹ بھی یہی تھا نا کہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر الیکشن ہو جائیں اور چلا جائے. 90 دن سے تو ہم اوپر آلریڈی جا چکے ہوئے، لیکن اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دی ہے، اس میں الیکشن نہیں ہوتا. تو آپ کے خیال میں یہ پنجاب کے اندر جو انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ خیبر پختونخوا میں جو انٹرم سیٹ اپ اس وقت آیا ہوا ہے، اس کی لیگل ویلیو کیا رہ جائے گی، لیگل حیثیت کیا رہ جائے گی، اصل بات کریں گے کیسے؟ اصل بات آپ نے سوال صحیح کیا. میں یہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لا میکرز جو ہیں انہوں نے اپنی ذہن کی، میں چھوٹے پن کی تو نہیں کہوں گا، انہوں نے اپنے ذہن کا کئی بار اظہار کیا ہے. شاید ہم لا میکنگ میں پکے نہیں ہیں. انگریز کے قانون بنائے ہوئے قانون کتنے دیر چلتے گئے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی، اسی وقت آگے اعتراضات کہ یہ اعتراض کیسے چلے گا، کیسے نہیں چلے گا. اب یہ اسی میں سے ایک ہے. آپ نے انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ دے دیا، اس کے ساتھ یہ دے دیا کہ الیکشن اکٹھے ہوں گے. دیکھیں نا، آپ نے یہ تو طے کر لیا کہ 90 دن میں ہوں گے، لیکن یہ طے نہیں کیا کہ جب قومی انتخابات ہوں گے تو انٹرم سیٹ اپ کا کیا ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، وہ اکٹھے کیسے ہوں گے. اب ہمیشہ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ 5 جو پنجاب کے الیکشن پہلے ہوا کریں گے، اس کے بعد جب دوسرے الیکشن صوبوں کے الیکشن یا قومی سطح کے الیکشن ہوا کریں گے تو کہیں گے پنجاب یہ جو ہمارا استحصال کر رہا ہے وہاں ایک پرماننٹ حکومت ہوگی، وہ انفلوئنس کرے گی. یہ بہت سے سوال ہیں جو آئین جن کا جواب نہیں دیتا. عدالت کو ان کا جواب دینا چاہیے تھا. صرف اتنا کہہ دینا کہ 90 دن میں ہوں گے، یہ جواب نہیں تھا. کچھ عطل بن نظر نے سوال اٹھائے تھے، کچھ دوسروں نے سوالات اٹھائے تھے، کچھ ابھی اور اٹھتے. اگر آپ سلیقے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پورے مقدمے کو سنتے اور آئینی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تو شاید آپ کا فیصلہ وہ نہ ہوتا جو آپ نے اب کیا ہے. اب کیا ہوگا جی، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا کر دیں گے آپ؟ اور آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں، ریاست کو کس طرف جا رہے ہیں، ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، انصاف کا کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال ہے جو آپ ہمارے سامنے ہے. سر اب یہ جو نیوٹرالٹی ہے جن کی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پچھلے 1 سال میں بات ہوئی. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اب ایک ایسا سسٹم، ایک ایسی جگہ جہاں عمران خان صاحب نے کھل کے بتا دیا ہے کہ اگر کل ان کے مذاکرات منگل والا دن جو ہے فائنل ان کی سیشن ہے حکومت کے ساتھ، اگر حکومت فوری طور پہ ساری اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک ٹائم پہ الیکشن کرنے پر راضی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایک ایسا لانگ مارچ کریں گے جس کی تاریخ نہیں، مطلب جو ریمبر کیا جائے گا تاریخ میں. تو پھر تو وہ دوبارہ وہی کانسنٹریشن کی طرف چلے جائیں گے، وہی سڑکوں کو. خواجہ آصف نے کہا کہ جلدی کرو بھائی، یہ چاہ بھی پورا کر لو، یعنی یہ شوق بھی پورا کر لو، یہ تم نے لانگ مارچ کرنے کا ہے یہ بھی کر لو. بات سنیں، وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، وہ غیر محب وطن نہیں ہے. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو تھکا کے مار رہے ہو. اگر تھکا کے نہیں مار رہے ہو تو کم از کم وہ کہتے ہیں دیکھو میں آرام سے بیٹھے ہو، تم مسئلے طے کرنا چاہتے ہو کر کے دکھا دو. تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم انٹروین کرتے ہیں، اب دیکھ لو کہ ہماری ضرورت پہ ہے کہ نہیں ہے. ہر ایک پکار رہا ہے کہ جی کوئی آئے اور آ کے فیصلہ کرائے.
اچھا جب ان کو نظر آتا ہے عدالتیں نہیں کر رہی تو عمران بھی فوج کی طرف دیکھ رہا ہے, دوسرے بھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں, طریقے سے دیکھ رہے ہیں. عدلیہ تو بھی فوج کی طرف دیکھ رہی, مطلب ایک میٹنگ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی, obviously اب تو بہت زیادہ پبلک بھی ہو چکی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی, تو کہیں عدلیہ بھی تو نہیں فوج کی طرف دیکھ رہی کہ اب ہم پھنس گئے ہیں, بتائیں کیا کریں. عدلیہ خود اپنے معاملے میں پھنس گئی ہے جی, اسے اپنا علاج خود کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو دل بڑا کرنا پڑے گا. وہ اگر فل کورٹ پہلے دن بلا لیتے یا اب بھی بلا لیں تو شاید فیصلہ یہی آتا. اب تو شاید نہیں آیا یہ فیصلہ, اور حالات مختلف ہوتے, لیکن انہوں نے خود کو پھنسا لیا ہے اور عدالتیں ایک ایسی صورتحال پہ چلی گئی ہیں جس کا کوئی اپائے, کوئی حل جو ہے بظاہر نظر نہیں آتا. یہ جو عدالتوں کی اس رستے پہ جانے اور کانفرنٹیشن والی بات ہے, اس میں ایک تو اب انہوں نے جو بل ہے دوبارہ اس کو obviously انہوں نے اسٹے کر دیا تھا کہ اس کو آپ جاری مت کیجیے گا, گورنمنٹ نے پھر بھی نوٹیفائی کرا دیا گیزٹ کے اندر. اب اس کے خلاف مزید 3 درخواستیں جو ہیں وہ اعجاز صدیق صاحب کی اور 2 مزید اور لوگ ہیں جن کی درخواستیں تھیں اس بل کے خلاف, وہ ان کو نمبر الاٹ ہو گئے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ 4 مئی سے شاید وہ جو کیس چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو سنا جائے گا. تو ایسا تو فیل نہیں ہو رہا کہ عدلیہ بیک ڈاؤن کرنے کو تیار ہے, مطلب جس طرف بھی وہ چلے گئے, اگر کانفرنٹریشن وہ بھی چاہتے ہیں یا سینئر جوڈیشری میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, تو وہ دے ڈو ناٹ, اٹ ڈزنٹ سیم کہ وہ بیک ڈاؤن کریں گے اس سے. نہیں دیکھیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ جنگل کے بادشاہ ہیں, انڈے دے بچے دیں, کچھ بھی کرے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے گا, انصاف نہیں گنا جائے گا. اب اگر گورنمنٹ اڑ جائے گی کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم نے آرڈر پاس کر دیا ہے, آپ اس کو پریمپٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جب تک نیا بینچ جو ہے نئے قانون کے مطابق نہیں بنے گا, ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. تو کیا ہو جائے گا, ایک لڑائی, ایک جھگڑا, ایک قصہ, ایک کہانی. یہ دیکھیے کرائسس آپ نے پیدا کیا, آپ وہ کام نہ کریں جو کام آپ کو خود کرائسس کی طرف لے کے جائے. بھائی پارلیمنٹ بھی ایک طاقت ہے, اور آپ کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کے پاس عزت صدیقی ہے نا, لے دے کے. نہیں, وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے. نہیں, کیا آ جائیں, کوئی نہیں آئے گا. یعنی کہ جو لوگ عمران کے ساتھ ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ, لازمی نہیں کہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہوں. عدلیہ کا مطلب ہے کہ پریزنٹ عدلیہ کے ساتھ ہوں. وہ عدلیہ کی وقار, افتخار چودھری کے ساتھ لوگ نکلے تھے نا, اگرچہ افتخار چودھری نے بھی کباڑا کیا ملک کا, لیکن لوگ اس کے بیک پہ تھے. اس کی طاقت اتنی تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر بھی جو ہے اس کے خلاف بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا. اس کی تو یہ سچویشن تھی. چلیے, اس کی تو بیچارے کی وہ سچویشن نہیں ہے نا, اس عدلیہ کی وہ ہے. عدلیہ نے اپنا وقار خراب کیا ہے, انہیں اپنا وقار بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہاؤس ان آرڈر کرنا کا لفظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں, ریاست کے لیے کرتے ہیں, حکومت کے لیے کرتے ہیں, یہ عدلیہ کے لیے بھی درست ہے. فوج اس وقت بالکل آرام سے بڑا سیف پلے کر رہی ہے, لیکن یہ نہ سمجھیں, میں نے کہا نا کہ وہ صرف غیر سیاسی ہے, غیر محب وطن نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ ملک تباہ ہوتا رہے اور وہ اس کو دیکھتے رہیں. انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, براہ راست نہ صحیح, اور کئی طریقے ہوتے ہیں کرنے کے. بالواسطہ صحیح. سر تھینک یو سو مچ میر صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ کو میر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ جو ہے اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, اپنے کردار کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو آگے لے کے چلانا ہے. اس میں کسی شخص, سیاسی جماعت یا ادارے کی فتح کی بات نہیں ہے, ملک پاکستان کی بات ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے حسن افتخار کو اور سجاد میر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.